अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए अपना आज का नॉवल स्टार्ट करते हैं। बल्कि मेरा दिमाग आजकल ना कुछ ज़्यादा घुमा हुआ है, मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी। आपको पता है ना, जब दिमाग पे बर्डन ज़्यादा होता है फिर समझ नहीं आती कि बहुत से काम हम ना उल्टे सीधे कर देते हैं। तो आजकल ना मेरा दिमाग हर तरफ लगा हुआ है, बेचारा 24 घंटे ना दौड़ता ही रहता है। कभी एक चीज़ पे जहन अटक जाता है, कभी दूसरी चीज़ पे, कभी तीसरी पे। तो मैं ना आजकल पागल हुई पड़ी हूँ। तो डोंट वरी, आप लोग मेरी टेंशन मत लें। खैर नावल स्टार्ट करने से पहले मेन चीज़ जो थी वो मैं बताना भूल गई कि हमने नावल के बारे में तो बात की नहीं कि नावल किस पेज पे है। तो मैं वैसे ही नावल स्टार्ट करने लगी थी, बात ये बता रही थी। अच्छा जी, तो अगर नावल के बारे में बात करें तो नावल जो है वो रूड हीरो बेस्ड नावल है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड नावल है। और जो हीरो है वो औरतों से नफ़रत करता है। क्यों करता है अब पता चलेगा नावल पढ़ के। आफ्टर मैरिज बेस्ड स्टोरी है, बहुत ही मज़े का नावल है, यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए नावल स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, ठीक है? तुम क्या समझती हो रिदा इफ्तिखार, मैं तुम्हारे इन हथकंडों से मरऊब हो जाऊंगा? मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था कि मेरे मामलात में दखल ना देना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा, मगर तुमने फिर मेरे मामलात में दखल अंदाजी शुरू कर दी। आखिर तुम क्या समझती हो अपने आप को? इस ख्याल में मत रहना कि तुम किसी तरीके से मुझ तक पहुंच सकोगी। ऐसा होना नामुमकिन है। और वो उसके पास आकर रुका और उसके बाजू को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लेते हुए झटका दिया। अगर अब तुमने ऐसी कोई हरकत की तो यकीन जानो कि मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये बहुत है तुम्हारे लिए कि तुम मेरे घर में नज़र आ रही हो। आइंदा मोहतात रहना, ओके? उसके बाजू को अपने शिकंजे जैसी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए वो कमरे से निकल गया और हमेशा की तरह से सहमी हुई वो ज़मीन पर बैठती चली गई। दिलो दिमाग इस वक्त शदीद ज़लज़लों की जद में थे। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। आज फिर वो उसकी ज़ात के परखशे उड़ाकर खुद सुकून से चला गया और वो अपनी हमायत में एक लफ्ज़ भी ना बोल सकी। ये कोई आज की बात तो ना थी, ये तो उस दिन से होता चला आ रहा था जिस दिन से वो इस घर में शादी होकर आई थी। और बज़ाहिर उसके शौहर शुजाअत रज़ा ने शुरू दिन से उसको अपनी हद में या दूसरे लफ्ज़ों में अपनी औकात में रहने की तनबीह कर दी थी, मगर जब भी उसने इस हद को फैलांगने की कोशिश की, जवाब में शुजाअत रज़ा की ज़बरदस्त तंज़िया, गुफ्तगू और डांट फटकार सुनने को मिली। आज भी रिदा ने शुजाअत के बुक शेल्फ की सफाई करने का इरादा किया और किताबें निकाल कर रखी ही थी कि शुजाअत की तेज़ आवाज़ पर उसके हाथ थम गए। ये बहुत है तुम्हारे लिए कि तुम मेरे घर में नज़र आ रही हो। आइंदा मोहतात रहना, ओके? ये कहते हुए शुजाअत की आंखों से चिंगारियां लपक रही थीं जो रिदा की साथ को अपने घेरे में ले रही थी। उसके जाने के बाद कितनी देर तक वो दीवार के सहारे बैठी अपने आप को संभालती रही। थोड़ी देर में घर की मुलाजमा रहमत बीबी ने आकर बुक शेल्फ की सफाई करना शुरू कर दी। गालबन जाते हुए शुजाअत मुलाजमा को सफाई की हिदायत कर गया था। रहमत बीबी ने एक नज़र अपनी नाजुक सी मालकन पर डाली और अपने काम में लग गई। और वो उसके हरकत करते हाथों को देखते हुए सोच रही थी कि उसकी हैसियत नौकर से भी कमतर है और इससे ज़्यादा शुजाअत को नौकरों पर एतबार है। ये सोचकर पलकें खुद ब खुद नम हो गई। अपने आंसू मुलाजमा से छुपाने की गर्ज से वो उठकर कमरे से निकल गई। लॉन में टहलते हुए मुसलसल उसका दिमाग सुलग रहा था और जहन था कि भटक भटक कर पीछे की तरफ जा रहा था। उसकी बेहतरीन दोस्त आयशा के बड़े भाई शाहद ने अपनी प्रमोशन के सिलसिले में घर में एक पार्टी का इंतज़ाम किया था, जिसमें वो भी मधु थी। वक्त मुकर्ररा से काफ़ी देर बाद वो पहुंची तो आयशा ने उसे देखकर मुंह फिरा लिया। अब भी आने की क्या ज़रूरत थी? आई एम सॉरी यार, अब्बू देर से आए और जैसे ही वो घर आए मैं उन्हें लेकर आ गई। वो सॉरी करते हुए आयशा की अम्मी से मिलने लगी। उनसे मिलकर वो शाहिद भाई के पास पहुँच गई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपको अपनी प्रमोशन बहुत मुबारक हो। दुआ है कि जल्द से फिर प्रमोशन हो ताकि हम दोबारा अच्छी सी पार्टी वसूल करें। आते ही मुबारकबाद देकर उसने बड़ा सा गुलदस्ता उनके हाथ में थमा दिया। अरे भाई वालेकुम अस्सलाम, तुमने तो आते ही नॉन स्टॉप ट्रेन छोड़ दी। ज़रा तो दम ले लो, और तुम इतनी देर से क्यों आई हो? शाहिद ने उसे मुस्कुराकर देखा और वजह दरियाफ्त की। आयशा, रिदा इनसे मिलो, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त से शुजाअत रज़ा हैं, और शुजाअत ये मेरी छोटी बहन आयशा, और ये उनकी दोस्त रिदा हैं। आयशा और रिदा ने इतनी देर से लाताल्लुक़ खड़े शुजाअत को देखकर हेलो कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई। उन दोनों की तरफ से इखलाक निभाया गया और इधर से सिर्फ हेलो पर इत्तफाक किया गया। रस्मन भी खुशी का इजहार करना गवारा न किया। आयशा रिदा को लेकर चली गई। खाना लगाने के दौरान रिदा ने आयशा से शाहिद भाई के इस मगरूर दोस्त के बारे में इस्तफसार किया। शाहिद भाई तो बहुत हंसमुख और बाइखलाक हैं। ये इनके दोस्त शुजाअत रज़ा मगरूर और क्लफ ज़दा लगते हैं। कैसे दोस्त बन गए दोनों?
میں نے بھی آج پہلی دفعہ دیکھا ہے، البتہ اکثر بھائی کے منہ سے نام سنا ہے ان کا، بہت تعریف کرتے ہیں بھائی۔ بتا رہے تھے کہ کافی اونچا بندہ ہے، مگر لگتا تو کلف زدہ ہی ہے۔ عائشہ نے بھی دور کھڑے شجاعت پر نظر ڈال کر رواں تبصرہ کیا۔ یہ اونچے بندے کا کیا مطلب ہوا؟ ردا نے استفہامی انداز میں رک کر اسے دیکھا۔ یعنی بہت امیر ہیں، مزید برآں ہر کسی سے دوستی بھی نہیں کرتے، ان کے حلقہ احباب میں بہت سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ عائشہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ کام بھی تیزی سے کر رہی تھی۔ تو شاہد بھائی گڈ بک میں شامل ہیں، اب تو آئس کریم ڈیو ہو گئی ان پر، ردا نے کہا کہ عائشہ بھی ساختہ ہنس پڑی تھی۔ کھانا کافی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا، زیادہ تر شاہد کے آفس کے لوگ تھے جن میں لیڈی کولیگ بھی شامل تھیں، ایک دو تو اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھیں۔ کام وغیرہ نپٹا کر وہ دونوں بھی ان لوگوں سے ذرا فاصلے پر بیٹھ کر اپنی باتوں میں محو ہو گئیں۔ وہ اپنی باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک ایک بلند مردانہ آواز پر ان کی توجہ ان لوگوں کی جانب مبذول ہو گئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ عورت قابل اعتبار ساتھی ثابت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک دنیا میں اگر کوئی ہستی ناقابل اعتبار، دھوکے باز اور فریبی ہے تو وہ عورت ہے۔ آپ کتنا ہی اپنی نفی کر کے اس کی خوشی کا سامان کریں مگر وہ خوش نہیں ہوگی۔ آپ دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں مگر وہ اس چیز کو مانگے گی جس کی کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ یہ عورت انتہائی ناقص العقل ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ایسی عورت دیکھی آپ نے جو بے غرض ہو کر کسی کے لیے کام کرے اور صلے میں کوئی سوال نہ کرے؟ میری نظر سے تو آج تک کوئی ایسی عورت نہیں گزری۔ انتہائی تحقیرانہ انداز میں بولتا شجاعت رضا بہت شفاف نظر آ رہا تھا۔ ردا نے اس کی بات کو بہت توجہ سے سنا مگر اسے عورت پر بے وفائی کا الزام قطعی نہ بھایا، آخر وہ خود بھی تو اس قبیل سے تعلق رکھتی تھی۔ ردا نے ایک نظر ان خواتین پر ڈالی جو اس کے آس پاس موجود تھیں اور اس کی بے مقصد تقریر سن رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر نہایت سکون سے چلتی اس کے پاس آ ٹھہری۔ معاف کیجیے گا شجاعت صاحب، مجھے آپ کے نقطۂ نظر سے سراسر اختلاف ہے۔ اس کی پرسکون اور پراعتماد آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا مگر ردا کے انداز میں سر منہ فرق نہ آیا اور شجاعت کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھہرے ٹھہرے انداز میں وہ پھر گویا ہوئی۔ عورت پر بے وفائی کا الزام لگاتے وقت آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ کی ماں بھی ایک عورت ہی ہے اور ہر ایک فرد کے لیے اپنی ماں نہایت لائق احترام ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک عورت ناقص العقل ہی صحیح مگر جب رسم وفا ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ عورت ہی ہوتی ہے جو اپنی جان سے گزر جاتی ہے، اپنے شوہر کے نام پر زندگی گزار دیتی ہے، اپنے مرد کے ساتھ ستی ہو جاتی ہے۔ آپ ہر چیز مرد کے نام کر کے خود تہی الدامہ ہو کر بھی شاد و فرما رہتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کے نام پر زندگی گزاری ہو؟ نہیں نا، یہ صرف عورت کی وفا اور حوصلہ ہوتا ہے کہ جس کے نام سے منسوب ہو گئی اس کے نام پر مرے گی۔ خواتین کے حق میں دلائل دیتے ہوئے اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ گیا مگر خواتین کے چہرے پر اس کے لیے تعریفی تاثرات ابھرنے لگے۔ ستی ہو جانے کی رسم تو نہایت جاہلانہ ہے، اس کا تو ذکر نہ کریں۔ شجاعت کے انداز تکلم میں مطلق فرق نہ آیا۔ یقیناً جاہلانہ اور فرسودہ رسم ہے مگر ستی تو عورت ہی ہوتی ہے، نام مرد تو نہیں ہوتا۔ ردا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ستی تو عورت ہی ہوتی ہے نا، مرد تو نہیں ہوتا۔ ردا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ آپ کو برا لگا تو میں سوری نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا جمہوری حق ہے اور نہ ہی میرے نظریات و خیالات بدل سکتے ہیں۔ وہ ہنوز اکڑا رہا۔ آپ اپنے جمہوری حق کا استعمال ضرور کریں مگر اس طرح کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، اور جہاں تک خیالات کی بات ہے تو وہ بدل بھی سکتے ہیں، بس ذرا وقت اور حوصلہ چاہیے سدھارنے کے لیے۔ اس کے سدھارنے کہنے پر شجاعت رضا کی رگیں تن گئی، جبڑے بنچ گئی۔ وہ اپنی پلک چپکائے بغیر مسلسل دیکھتا رہا۔ آپ سدھار سکتی ہیں؟ بہت بنچی ہوئی آواز میں تن سے پوچھا گیا جیسے اس کی انا پر بہت کاری ضرب لگی ہو۔ یقیناً ایسا کر سکتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی خدمات دے سکتی ہوں، وہ اب تھوڑا ریلیکس ہو کر کہہ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ان الفاظ کی اسے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ارے بھائی، تم لوگ بھی کیا موضوع لے کر بیٹھ گئے؟ ردا اور عائشہ اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ، چلو جاؤ اب۔ شاہد نے ماحول پر چھائی تلخی اور کشیدگی کو اپنی حشاش بشاش آواز سے ختم کرنا چاہا اور ان دونوں کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ردا کے ابو سے لینے آ گئے۔ شاہد نے انہیں روکنا چاہا مگر زیادہ وقت ہونے کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی اور اب سب کو خدا حافظ کہتی ابو کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ حیرت کا شدید جھٹکا ردا کو اس وقت لگا جب 5 دن بعد عائشہ نے اسے بتایا، شجاعت بھائی نے تمہارے لیے پرپوزل دیا اور امی ابو، شاہد بھائی اور شجاعت بھائی خود آئے ہیں۔ شجاعت بھائی کے والدین حیات نہیں ہیں اور کوئی بہت قریبی عزیز رشتہ دار یہاں موجود نہیں، اسی لیے انہوں نے یہ ذمہ داری امی ابو کے سر ڈال دی اور اس وقت وہ سب ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ یہ سن کر وہ متحیر کھڑی رہ گئی تھی، حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ کچھ دیر بعد خیال آیا کہ اس دن عائشہ کے گھر جو تکرار ہوئی تھی ہو سکتا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہو۔ ردا نے فوراً ہی عائشہ کو اپنا خیال بتایا۔ نہیں، تمہارا وہم ہے، کیونکہ میرے ساتھ ہی شجاعت بھائی نے امی ابو سے میرے سامنے ہی شجاعت بھائی نے امی ابو سے بات کی تھی۔ ان کے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ انتقاماً ایسا کر رہے ہیں۔
اور پھر بھائی اس رشتے کے لیے بہت حامی ہیں، وہ کافی عرصے سے ان کو جانتے ہیں، کبھی کوئی غلط بات نہیں دیکھی، بس ذرا عورتوں کی بے وفائی کے خلاف ہیں، ورنہ تو خاصے ٹھیک ٹھاک بلکہ وجیحہ انسان ہے۔ اور پھر ردا کو اتنی سی بات کے پیچھے اپنی زندگی داؤ پر تو نہیں لگاتا، تم کوئی وہم دل میں مت لاؤ، عائشہ نے نہایت ریحان سے اسے سمجھایا، اور کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ ردا کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ردا بیٹے کچن میں جا کر کچھ چائے وغیرہ کا انتظام کر لو، عائشہ تم ذرا ردا کی مدد کر دینا، وہ کہہ کر چلی گئیں تو وہ دونوں بھی ان کے پیچھے کچن میں آ گئیں۔ چائے اور دیگر لوازمات ٹرالی میں رکھ کر عائشہ ڈرائنگ روم میں دے کر واپس ردا کے پاس آ گئی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کر شجاعت رضا کے بارے میں اظہار خیال کرنے لگیں۔ عائشہ کو حیرت تھی کہ یا تو وہ عورتوں کے اتنا خلاف تھا اور اب یہ حال ہے کہ شادی کی جلدی کی جا رہی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تمہاری منموہنی صورت کا اور تمہاری پراثر تقریر کا جادو چل گیا، عائشہ اسے دیکھ کر مدھم لہجے میں بولی۔ ردا کے والدین نے ایک ہفتے کے بعد شجاعت رضا کو اس بات میں جواب دے دیا۔ ان آنے والے تمام رشتوں میں انہیں شجاعت رضا کا رشتہ سب سے اچھا اور بہتر معلوم ہوا، سو انہوں نے مناسب تحقیق کے بعد ہاں کر دی۔ ردا کو اپنی تعلیم مکمل کیے 1 سال ہو رہا تھا، امی کا خیال تھا کہ اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، انہیں شجاعت رضا بہت پسند آیا تھا، اسی لیے وہ پوری طرح سے اس رشتے کے حق میں تھی، اور شجاعت کے بے حد اصرار پر شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد مقرر کر دی گئی۔ ردا کے والدین فی الحال منگنی کر کے شجاعت کے سٹینڈرڈ کے مطابق تیاری کرنا چاہ رہے تھے، مگر شجاعت کے اصرار اور شاہد کے والدین کے منانے پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ وقت بہت محدود اور کام بہت زیادہ تھا، شجاعت نے اپنی تمام ذمہ داری شاہد کی امی پر ڈال دی تھی۔ بیچاری عائشہ کبھی امی کے ساتھ جاتی، کبھی ردا اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیتی۔ شروع میں ردا کے دل میں شجاعت کے لیے بے نام سا خوف تھا، مگر عائشہ کے اطمینان دلانے پر وہ مطمئن ہو گئی۔ عائشہ وہ تمام باتیں جو شجاعت ان کے گھر آ کر کرتا تھا وہ لفظ و لفظ بتا دیا کرتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں شجاعت بھائی، صرف اور صرف شادی کا جوڑا اتنا مہنگا ہے، ولیمے کی تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں ارینج کروا رہے ہیں۔ ردا ظاہر تو نہیں کرتی تھی مگر دل ہی دل میں خوش ضرور ہوتی۔ امی اسے جہیز کی لسٹ دکھا رہی تھی، اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ امی کیوں اتنا سامان تیش دے رہی ہیں؟ وہاں پر پہلے سے سب موجود ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ردا ان سے الجھ پڑی۔ میری ایک ہی تو بیٹی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بیٹی کو ضرورت کی ہر چیز دوں۔ امی کی اپنی منطق تھی۔ امی ضروری ہے کہ ایک بیٹی ہو تو آپ خوب ہی روپیہ خرچ کریں اور معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنیں، اس طرح دوسرے لوگوں کو توقعیت ملتی ہے اور مقابلے کا رجحان بڑھتا ہے۔ وہ باز نہ آئی کہنے سے۔ اچھا آپ چپ کر کے چلو، اسے خاموش کر کے پھر ایک دکان میں داخل ہو گئیں۔ 2 ماہ کا عرصہ بے حد سرعت سے گزر گیا اور شادی کا دن آ پہنچا۔ دلہن بن کر ردا پر بہت روپ آیا تھا، جس نے دیکھا بے حد تعریف کی۔ عائشہ تو دیکھتے ہی بے اختیار پیار کر بیٹھی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ میرا یہ حال ہے تو شجاعت بھائی کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ویسے وہ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، برابر کا مقابلہ ہے۔ عائشہ کے کہنے پر اس کے چہرے پر شرم کی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ حیا کے رنگ بھی بکھر گئے تھے۔ رخصتی کے وقت وہ اپنے امی ابو سے لپٹ کر ہچکیوں سے رو دی۔ عائشہ نے بڑی مشکلوں سے اسے سنبھالا۔ قرآن اور دعاؤں کے سائے تلے وہ رخصت ہو کر رضا ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ عائشہ اور شاہد بھائی اپنے والدین کے ساتھ رضا ہاؤس ساتھ ہی آئے تھے۔ عائشہ نے اسے ٹھیک طرح سے بیڈ پر بٹھا کر غرارہ سیٹ کیا، اس کا چہرہ دوبارہ سے درست کر کے اسے ریلیکس رہنے کی تلقین کی۔ اوکے اللہ حافظ مسز شجاعت رضا، اب صبح ملیں گے، بیسٹ آف لک۔ عائشہ جانے کو مڑی۔ کیا مطلب تم ابھی چلی جاؤ گی، رہو گی نہیں؟ وہ حیرانی سے سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، ہم سب چلے جائیں گے اور گھر میں صرف تم دونوں ہوگے اور نوکر ہوں گے۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ پلیز عائشہ تم رک جاؤ، انتہائی ملتجئی لہجے میں وہ اسے روک رہی تھی۔ پاگل ہو کیا، میں یہاں رک کر کیا کروں گی؟ اچھا صبح ملیں گے۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی کہ مبادہ وہ پھر نہ روک لے۔ ردا تھوڑی دیر تو حالت استغراق میں غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہی، پھر سر جھٹک کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ انتہائی قیمتی اور پرتعیش سامان سے کمرہ سجا ہوا تھا۔ ردا ایک ایک چیز کو دیکھ کر دل ہی دل میں شجاعت کے ذوق کو سراہ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر سیدھی ہو بیٹھی اور سر جھکا لیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کے دل کی دھڑکن ایک دم بڑھ گئی، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر شجاعت بیڈ کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ یہ آپ کی رونمائی ہے، مگر معاف کیجیے گا، مجھے آپ کا گھونگھٹ اٹھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ رونمائی بھی صرف رسم کرنے کے لیے دی ہے، شاہد کی وجہ سے مجھے مجبوراً یہ خریدنا پڑا۔ کوئی پیکٹ اس کے قریب پھینکتے ہوئے شجاعت نے نہایت سپاٹ اور بے تاثر آواز میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ردا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ شجاعت ٹہلتے ٹہلتے رک گیا تھا۔ تو آپ مجھے سدھارنے آئی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ردا افتخار کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آپ اپنی خدمات میرے لیے دے سکتی ہیں۔ اب آپ کی خدمات میں نے حاصل کر لی ہیں، اب بتائیے سدھار سکتی ہیں مجھے؟ سکون سے بات کرتے کرتے آواز و لہجہ ایک دم میں زہر خند ہو گیا۔ ردا نے سر آسماں ہو کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت شدید برہمی کے آثار تھے۔ وہ زیادہ دیر اسے دیکھ نہ سکی، چہرہ جھکا لیا تھا۔
सुधार सकेंगे आप मुझे? वो करीब आकर रुका, उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया। रिदा ने सहमी सहमी नज़र उस पर डाली थी। बहुत बोलना आता है लोगों के सामने, अब क्यों ज़ुबान बंद हो गई? जवाब क्यों नहीं देती? एकदम वो तैश के आलम में ढारा जिस वहम ने रिदा को अव्वल दिन परेशान किया था, जब वो हकीकत बनकर सामने खड़ा था। उसका जहन माऊफ होने लगा था। दुरफिट्टे मुँह। आप सोचने समझने की तमाम सलाहियतें सल्ब होती महसूस हुई थी। हाँ हाँ फरमाइए, अब क्या दलाइल है आपके पास? उसके फिर धारने पर रिदा जैसे गहरी नींद से चौंक गई थी। आप मुझे चैलेंज करें? उसके धारने पर न जाने कैसे रिदा के लबों से अदा हो गया, वरना कहना तो वो कुछ और चाह रही थी। हाँ चैलेंज ही समझ लो, बल्कि मेरा तुम्हें चैलेंज ही है। मुझे जीत कर दिखाओ तो मैं जानूँ कि औरत वाकई कोई बावफा हस्ती होती है। इंतहाई नहुअत से कहते हुए उसने रिदा को देखा तो वो जो थोड़ी देर पहले सहमी हुई चिड़िया की तरह दबकी हुई थी, किसी नादीदा कुव्वत ने उसे अपने कदमों पर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। वो अपने गरारे और भारी काम वाले दुपट्टे से उलझती बेड से उतर कर खड़ी हो गई। उसे लगा कि वो एकदम बहादुर हो गई हो। ठीक है शुजात रज़ा साहिब, मुझे आपका चैलेंज कबूल है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे आपको जीत कर दिखाऊंगी। ठोस लहजे में जवाब देते हुए बड़ी आसानी और बहादुरी से उसने शुजात रज़ा का चैलेंज कबूल कर लिया। चंद सानिया शुजात उसे देखता रहा। उसके चेहरे का जाविया अब भी बिगड़ा हुआ था। ठीक है, मैं भी देखूंगा अब कहाँ तक इस चैलेंज को पूरा कर सकेंगी, वो कहता हुआ बाथरूम में घुस गया था। वो बेड पर खामोशी से बैठकर कुछ सोचने लगी। फिर उसने उठकर एक सादा सूट निकाला और उसके बाथरूम से निकलने का इंतज़ार करने की बजाय जेवरात उतारने लगी। उसके बाथरूम से बाहर आने पर वो कपड़े उठाकर अंदर चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो शुजात को बेड पर दराज पाया। वो आईने के सामने खड़ी होकर बाल सुलझाने लगी। मैं सोते वक्त शोर कतई पसंद नहीं करता हूँ, शुजात ने ज़रा सा सर को ऊंचा करके नहायत चिढ़कर कहा। जी तो मैं कौन सा दमाल डाल रही हूँ? जितना झल्लाकर उसने कहा तो उतना ही तपकर उसने जवाब दिया था। बेहतर होगा कि आप मौसीकी के इस प्रोग्राम को बंद कर दें। वो झंझलाहट में उठकर बैठ गया। कौन सा मौसीकी का प्रोग्राम शुरू कर रखा है मैंने? आवाज़ के साथ साथ चेहरे पर भी शदीद हैरत के आसार नुमायाँ हो गए। इस मौसीकी को, शुजात ने उसके कांच और सोने की चूड़ियों भरे हाथों की तरफ इशारा किया। ला हौला वला कुव्वत। वो एकदम झटके से दोबारा आईने की तरफ मुड़ गई और बेदर्दी से सारी चूड़ियाँ उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दी। इस काम से फारिग होकर सोने के लिए बेड के करीब आई तो फिर शुजात ने सर उठाकर उसे देखा। माफ़ कीजिएगा, मैं तन्हा सोने का आदी हूँ और अब भी अकेला सोना चाहूँगा। आप कहीं और सो जाएं। वो इंतहाई रखाई और बदतहजीबी से कहते हुए मज़ीद फैल कर लेट गया। वो जो बैठने का इरादा कर रही थी, अपनी इस तस्लील और उसकी हरकत पर खौल उठी। मैं भी मरी नहीं जा रही इस बेड पर सोने के लिए। तकिया चादर उठाकर वो सोफे पर इस ज़ोर से बैठे कि एक लम्हे को खुद भी चकरा गई और साथ ही खौलते दिमाग के साथ सोने की कोशिश करने लगी। बंदा पूछे बैड नहीं शेयर करना तो शादी की क्यों आ? चवल जिया छोटी जी गल उन्हों का मसला बना लिया। सुबह काफ़ी देर से उसकी आंख खुली। अजनबी माहौल की वजह से हड़बड़ा कर उठ बैठी। शुजात कमरे में मौजूद नहीं था। थोड़ी देर सुस्ती काहली से बैठी रात के वाक़े पर गौर करती रही। रात देर तक जागने से उसका सर भारी हो रहा था। मज़ीद सोने को दिल चाह रहा था। कसरमंदी से बैठी यही सोच रही थी कि क्या करे। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और शुजात अपने मखसूस अंदाज में बड़ा निखरा निखरा अंदर दाखिल हुआ। अगर आप उठ गई हैं तो फ्रेश होकर तैयार हो जाएं। शाहिद के घर वाले किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। बिना किसी तहमीद के अपने अखड़ लहजे में उसने आते ही ऑर्डर दिया। लो भला, क्या मासूफ को नज़र नहीं आ रहा कि मैं उठ गई हूँ? रिदा ने झल्ला कर दिल में सोचा। और हाँ, वो जाते जाते पलटा। आपके कपड़े रहमत भी ला रही हैं, कहकर तेज़ी से बाहर निकल गया। उसने उठकर तकिया चादर अपनी जगह पर रखा और ड्रेसिंग टेबल पर बिखरी चूड़ियों को दोबारा पहनने लगी। अब एक फ़र्द की खातिर वो अपने शौक़ तो ख़त्म नहीं कर सकती थी और फिर वो अपने वालिदैन और दिगर लोगों को अपने और शुजात के तनाज़े के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। वो जाहिर करना चाहती थी कि वो बहुत खुश है। अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक से ख्यालात मुंतशिर हो गए। रहमत बीबी उसका सूट लिए अंदर दाखिल हुई। सलाम बेगम साहिबा, ये आपका सूट तैयार है। गहरे फिरोजी रंग पर गले और आस्तीनों पर बहुत नफीस काम बना हुआ था। उसने मुस्कुराकर सर के इशारे से सलाम का जवाब देकर सूट ले लिया। फिर किसी ख्याल के तहत पूछ लिया, तुमसे किसने कहा था कि सूट लेकर आओ? मेरे पास काफ़ी जोड़े हैं, मैं उनमें से कोई निकाल लेती। मुझे तो जी साहिब ने कहा था कि जोड़ा इस्त्री करके आपको दे दूँ। उसे नज़र झुकाकर जवाब दिया था। अच्छा, ये तुम्हारे साहिब ने तैयार करवाया खुद? वो पूछ बैठी थी। जी ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर साहिब अभी कह रहे थे कि आप घर जाएंगी, इसीलिए सूट आपको दे दूँ। रहमत बीबी ने अब कमरे की चीज़ें समेटना शुरू कर दी। ओहो, बड़ा ख्याल है मेरे तैयार होने का, दिल में सोच कर शाने उचकाते वो बाथरूम में घुस गई थी। जिस वक्त निकली तो आयशा को मौजूद पाया। आयशा लम्हे की ताकीर किए बगैर उससे लिपट गई थी। और सुनाओ, कैसी हो? तुम छोड़ोगे तो ही बताऊंगी ना। वो हंसते हुए आयशा से अलग हो गई। रोनमाई में क्या मिला? आयशा ने फिर पूछा था।
ابھی پہلے سوال کا جواب دیا نہیں اور تم نے دوسرا سوال بھی کر دیا. ایک ایک کر کے پوچھو. پہلے سوال کے جواب میں تمہارے سامنے ہوں اور رونمائی میں کیا ملا تو وہ اٹھ کر بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر سے وہ پیکٹ اٹھا لائی جو آج شجاعت نے پھینکا تھا. اسے کھولا تو اندر سے خوبصورت سا جڑاؤ سیٹ نکلا. یہ سیٹ ملا. اس نے عائشہ کے آگے کر دیا. واؤ زبردست ہے بھائی. عائشہ کو بےحد پسند آیا. تمہیں پسند آیا؟ عائشہ نے سرسری پوچھ لیا. مجھے تو ان کا چیلنج زیادہ پسند آیا. دل میں سوچ کر وہ مسکرائی. ظاہر ہے وہ یہی کہہ سکی. رحمت بی بی دستک دے کر اندر آ گئیں. صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تیار ہیں تو آ کر ناشتہ کر لیں. چلو ہم آ رہے ہیں. ردا نے جلدی ہلکا سا میک اپ کیا اور عائشہ کے ساتھ باہر آ گئی. عائشہ کی امی نے اسے گلے لگا کر دعا دی. انکل کمال اور شاہد بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا. بہت زبردست لگ رہی ہو ان کپڑوں میں. شاہد بھائی کی تعریف پر اس نے نظر اٹھا کر شجاعت کو دیکھا مگر وہ دوسری طرف متوجہ تھا. کمال انکل اور آنٹی نے بھی اس کی بہت تعریف کی مگر وہ بھی متوجہ نہ ہوا. ایک نگاہ غلط ڈالنا گوارا نہ کیا. ردا کا دل بجھ گیا تھا. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک بھی نظر نہ ڈالے گا مگر پھر بھی منتظر تھی. ظالم بے حس. ردا نے دل ہی دل میں اسے خطاب دے ڈالا. عائشہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اسے لینے آئی تھی. ردا کو لانے کی ذمہ داری مسز افتخار نے مسز کمال اور عائشہ کے ذمہ کر دی تھی. چلتے وقت عائشہ کی امی نے شجاعت سے اجازت مانگی. چلے بیٹا وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. ضرور آنٹی کیوں نہیں. ردا نے دیکھا رات کے شجاعت سے قطعی مختلف روپ میں کھڑا وہ اخلاق نبھا رہا تھا. شام کو ولیمہ کی تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں تھی. ہلکی فیروزی رنگ کے شرارے میں وہ بلاشبہ بہت حسین لگ رہی تھی جس کا اظہار شجاعت کے دوستوں کی تمام بیویوں نے برملا کیا. شجاعت بہت خوبصورت ہے تمہاری بیوی. کہاں سے مل گئی اتنی کامینی سی لڑکی. اور وہ مسکرا کر اس کی تعریفیں خود سمیٹتا رہا. رات گئی یہ تقریب اختتام کو پہنچی. ردا تو عائشہ اور آنٹی کے ساتھ جلدی گھر آ گئی جبکہ شجاعت اور شاہد بھائی کافی دیر بعد آئے تھے. ردا نے گھر پہنچتے ہی اس باری جوڑے سے اپنی جان چھڑوائی. عائشہ نے لاکھ سر پٹخا کہ ابھی چینج مت کرو. شجاعت بھائی کے ساتھ گھر پر کچھ تصویریں بنوا لو. مگر وہ تو سخت بیزار ہو رہی تھی. جس وقت شاہد اور شجاعت آئے وہ لوگ آرام سے بیٹھی چائے پی رہی تھیں. شاہد کے آتے ہی مسز کمال جانے کے لیے کھڑی ہو گئی. ان لوگوں کو چھوڑنے وہ دونوں بھی باہر تک آئے. اختتامیہ اور رسمی گفتگو سے فارغ ہو کر وہ لوگ بھی روانہ ہو گئے. ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آ کر اپنا تکیہ چادر لے کر صوفے پر آ گئی. جب تک وہ خود سوری نہیں کرے گا وہ بھی بیڈ پر نہیں سوئے گی. یہ اس نے اول شب فیصلہ کر لیا تھا. امی کے گھر دعوت پر جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں. شجاعت آپ کے لیے کون سے کپڑے نکالوں؟ وہ پاس ہی آ کھڑی ہوئی. وہ اخبار پڑھنے میں منہمک تھا. نظریں اٹھا کر اسے اجنبیت سے دیکھا. آپ سے کس نے کہا ردا افتخار کے میرے لیے کپڑوں کا انتخاب کریں؟ وہ کہہ کر پھر اخبار میں گم ہو گیا. اس کے الفاظوں کا کوئی نوٹس لیے بغیر وہ اس کے لیے کپڑے دیکھنے لگی. گرے پینٹ پر لائنوں والی شرٹ نکال کر وہ پھر اس کے پاس آ گئی. دیکھیں شجاعت یہ ٹھیک رہیں گے. اس نے کپڑے آگے کیے. پہلے اس نے اخبار کا کونا ذرا سا موڑ کر اسے دیکھا پھر ایک دم اخبار پھینک کر جھٹکے سے کپڑے چھین لیے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے پریشان ہوں. اور کس نے کہا کہ میرے کپڑوں کو ہاتھ لگائیں؟ دانت پیس کر وہ غرایا. ردا سہم کر پیچھے ہٹ گئی. وہ میں نے سوچا کہ وہ ہکلا کر رہ گئی تھی. اپنی سوچوں کو اپنے پاس رکھیں. میرے اوپر لاگو کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کی بات کاٹ کر وہ غرایا. سر جھکائے وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی. کیا شخص تھا یہ؟ ابھی تک سمجھ سے باہر تھا. رات کو امی کے گھر بھی شجاعت کا موڈ آف رہا. امی ابو کو نظر انداز کر کے وہ زیادہ تر شاہد سے باتوں میں مصروف رہا. کھانے کے دوران امی ایک چیز اٹھا کر اس کے آگے رکھ رہی تھی. یہ لو بیٹا یہ کھا کر دیکھو. یہ تم نے کھایا ہی نہیں. امی نے محبت سے کہا تو اس نے رکھائی سے انکار کر دیا. سوری آنٹی میں یہ نہیں کھاتا. کیا ضرورت تھی امی اتنا کچھ بنانے کی؟ سب کچھ تو نہیں کھایا جا سکتا نا. ردا نے ماں کا دھیان بٹانے کی غرض سے کہا. انہوں چھتر لا دو کھا لے گا. ارے با میری بیٹی اور بیٹا پہلی دفعہ گھر آئے ہیں. اگر میرے بس میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا کرتی. انہوں نے نثار ہوتی نظر بیٹی اور داماد پر ڈالی تھی. آنٹی کچھ ہمیں بھی تو پوچھ لیں یا صرف بیٹی داماد کی خاطر مدارت کریں گی؟ شاہد نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے کہا تھا. بیٹے تمہارا اپنا گھر ہے. انہوں نے پیار سے سرزنش کی. اتنا تو کھا چکے ہیں بھائی آپ اور اب بھی حاضر کروانے کی سوچ رہے ہیں. عائشہ نے بھی ٹوکنا ضروری خیال کیا. ردا نے دل میں شکر ادا کیا کہ کسی نے بھی شجاعت کے موڈ کی طرف توجہ نہ دی. رات گئے واپسی ہوئی. شاہد کی وجہ سے شجاعت بھی اتنی دیر رکا رہا. کمرے میں داخل ہو کر ردا جو کئی گھنٹوں سے خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی. مسٹر شجاعت رضا ایک بات اچھی طرح جان لے کہ مجھ پر جتنے چاہیں ظلم روا رکھیں, جو مرضی سلوک میرے ساتھ کریں, مگر میرے والدین کے سامنے کوئی مس بیہیو نہیں کریں گے. انڈرسٹینڈ؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت دیدہ دلیری سے کہتے ہوئے اس نے وارن کیا. اور ایک بات آپ بھی سمجھ لیں کہ مجھے یہ حرکتیں زہر لگتی ہیں. میں بار بار وہاں ہرگز نہیں جاؤں گا. انڈرسٹینڈ؟ اس نے بھی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے اسی کے انداز میں جواب لوٹایا. وہ پیچو تاب کھاتی اپنی جگہ سونے چلی گئی تھی. شادی کے ابتدائی دن بے حد مصروف گزری. نہ چاہتے ہوئے بھی شجاعت کو اپنے قریبی دوستوں کی دعوتیں قبول کرنی پڑی تھیں.
بقیہ دوستوں سے معذرت کر لی تھی۔ اب ردا نے گھر پر اپنی تمام توجہ مرکوز کر دی۔ رحمت بی بی سے تمام نوکروں اور گھر کے انتظام کے بارے میں پوچھتی رہی۔ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ اپنے آئندہ کے لاحق عمل کے بارے میں سوچتی رہی۔ زندگی اس طرح سے تو نہیں گزرے گی، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ بہت خود اعتمادی اور بہادری سے شجاعت کا چیلنج قبول تو کر لیا، مگر اب شجاعت تک کیسے پہنچوں؟ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئی۔ اپنے کام کا آغاز اس نے اگلی صبح سے شروع کر دیا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے آفس کے کپڑے پریس کر کے رکھے، بعد میں کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جس وقت وہ تیار ہو کر ٹیبل پر آیا تو وہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ صبح بخیر، اس نے مسکرا کر کہا۔ شجاعت نے چونک کر اسے دیکھا، چہرے پر واضح طور پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ ناشتہ کر لیں، ندا نے کوئی نوٹس لیے بغیر پلیٹیں آگے رکھیں۔ شجاعت نے دیکھا فرائی انڈا اور خستہ پراٹھا رکھا تھا، ساتھ مکھن، دودھ وغیرہ بھی رکھا تھا، جبکہ وہ تو ابلا ہوا انڈا اور 2 سلائس اور چائے کا عادی تھا۔ یہ کیا ہے؟ ناشتہ، ردا نے سکون سے جواب دیا۔ کس نے بنایا ہے؟ پھر وہی آواز ابھری۔ ظاہر ہے میں نے بنایا ہے، میں یہ سب نہیں کہا تھا، آئندہ زحمت مت کیجیے گا۔ اس نے پلیٹیں آگے سے ہٹا دی تھیں۔ تھوڑا سا تو کھا لیں، امی کہتے ہیں کہ مردوں کو صبح ناشتہ ٹھیک ٹھاک کر کے جانا چاہیے تاکہ اگر دوپہر کو نہ بھی کچھ کھایا تو۔ آپ کی امی کیا کہتی ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور میرا ناشتہ صرف رحمت بی بی بناتی ہیں اور وہی بنایا کریں گی۔ رحمت بی بی کیوں بنائے گی؟ میں بنایا کروں گی، آخر آپ کی بیوی ہوں۔ اس کی ذرا سی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ردا اب اسے جواب دینے لگی تھی۔ بیوی، اس ساہیہ ہنسی کے ساتھ اس نے ایسی نگاہوں سے ردا کو دیکھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ ردا افتخار، میں نے آپ کو بیوی ہونے کا حق و اختیار دیا ہی کب ہے جو آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں؟ میرا اور آپ کا رشتہ صرف کاغذی ہے، مائنڈ اٹ۔ نہایت پتھریلے لہجے میں چبا چبا کر لفظ ادا کرتے ہوئے اس نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ بریف کیس اٹھا کر غصے کے عالم میں وہ آفس چلا گیا۔ آنسو پلکوں کی باہر توڑ کر بری طرح سے بہہ نکلے۔ بہت چاہا کہ نہ روئے، مگر پتہ نہیں کیسے آنسو پھسل گئے۔ تھوڑی دیر رونے سے دل ہلکا ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگی کہ ردا، ابھی تو پہلا مرحلہ ہے، ابھی سے ہمت ہار دو گی۔ شاباش، اٹھو، صبر، تحمل اور حوصلے سے کام لو۔ تم کوئی ان پڑھ جاہل تو نہیں ہو جو یوں چپکے آنسو بہانے لگیں۔ اسے جیتنا ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی جھڑکے۔ ایک نئے عزم سے وہ پھر کھڑی ہوگی۔ شام کو تیار ہو کر وہ شجاعت کے استقبال کے لیے باہر کھڑی تھی۔ گاڑی سے اترنے پر اس نے مسکرا کر سلام کیا، مگر وہ ایک سرسری سی نگاہ ڈالتا اندر چلا گیا۔ اس کے کمرے میں جانے کے تھوڑی دیر میں ردا ٹرالی میں چائے اور دیگر لوازمات سجا کر لے آئی۔ آئیے شجاعت، چائے پی لیں۔ وہ آرام سے ڈھیلے ڈالے انداز میں کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کی آواز پر چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ ٹرالی اس کے قریب لے آئی تھی۔ چائے کے ساتھ یہ سنیکس لے لیں، یہ بہت اچھے بنے۔ اس نے پلیٹ آگے کی۔ وہ تھوڑی دیر اسے خشمگین نظروں سے گھورتا رہا۔ کتنی دفعہ منع کرنا پڑے گا کہ مجھے یہ سب حرکتیں پسند نہیں ہیں؟ پلیز شجاعت، غصہ مت کیجیے گا۔ اچھا یہ کھا لیں، پھر غصہ بھی کر لیجیے گا۔ اب صبح بھی ناشتہ نہیں کر کے گئے تھے، سارا دن مجھے یہی خیال ستاتا رہا۔ لے لینا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ بہت پیار سے باتیں کر رہی تھی کہ جیسے ان کے درمیان بہت محبت و الفت کا معاملہ ہو۔ اس نے چائے بنا کر آگے کی، چائے کے ساتھ 2 سنیکس بھی رکھ دیے تھے۔ لے لیجیے نا پلیز۔ اس نے پھر منت کی اور ہاتھ آگے کیا، جو فوراً شجاعت نے ہاتھ مار کر پرے پھینک دیا۔ دس از ٹو مچ ردا افتخار، مجھے یہ دائیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نا یو گیٹ آؤٹ۔ وہ ایک دم چیخ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی خود اعتمادی سے راسمگی میں بدل گئی۔ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ٹرالی میں رکھ کر چپ چاپ سرخ چہرہ لیے وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ان بےہودہ جملوں پر وہ خون میں شدید ابال اٹھ رہے تھے، مگر وہ بڑی مشکلوں سے ضبط کیے ہوئے تھی۔ ردا کے کرنے کے لیے کوئی کام گھر میں نہ تھا۔ اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آج اس نے سوچا کہ کمرے کی سیٹنگ ہی چینج کر لے۔ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 2 نوکر ساتھ لگا کر پہلے صفائی کی، پھر کمرے کی پوری ترتیب بدل ڈالی۔ اپنے حساب سے بہت اچھی ترتیب رکھی تھی کہ کمرہ مزید کشادہ لگنے لگا۔ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ ضرور شجاعت کو پسند آئے گی، اور اگر نہ آئی تو؟ یہ سوچ کر وہ خوفزدہ ہو گئی، مگر پھر خیال کو جھٹک دیا۔ شام سے پہلے وہ نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ شجاعت کے آنے پر وہ مسکرا کر ہیلو کہتی ہوئی چائے بنانے چلی گئی۔ ابھی پانی میں پتی ڈالی ہی تھی کہ کمرے سے اچانک شجاعت کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ رحمت بی بی کو پکار رہا تھا۔ رحمت بی بی کام چھوڑ کر بھاگی، اس کا میاں بھی ساتھ ہی بھاگا۔ تھوڑی دیر رک کر وہ مزید کسی آواز کا انتظار کرنے لگی، پھر آہستہ روی سے چلتی بے آواز دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ سارے نوکر سر جھکائے کھڑے تھے۔ کس نے کیا یہ سب؟ اس کے دھاڑنے پر وہ بھی سہم سی گئی تھی۔ وہ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے کہا تھا جی، گھبراہٹ میں رحمت بی بی نے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ کون ہوتی ہیں یہ کرنے والی؟ وہ ایک دم آگے بڑھائی۔ انہیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ یہ سب میں نے کیا ہے، مجھ سے کہیں۔ تم لوگ جاؤ، اس نے نوکروں کو مخاطب کر کے کہا۔ نہیں، تم لوگ ٹھہرو۔ آپ ردا افتخار کون ہوتی ہیں کمرے کی سیٹنگ بدلنے والی، گھر کا انتظام کرنے والی؟ پتہ نہیں کیوں ردا سے بات کرتے وقت اس کے جبڑے بن جاتے تھے۔ بیچی بیچی آواز میں مخاطب ہوتا تھا اس سے۔ میں کون ہوتی ہوں؟ بھائی میں گھر والی ہوں، گھر ہے میرا، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ نوکروں کے سامنے بات کرے۔
سو بہت نرم لہجے میں بات ختم کرنا چاہیے۔ ایک بات واضح کر دوں کہ گھر اس کی ایک ایک چیز میری ہے، حتیٰ کہ نوکر بھی میرے حکم کے پابند ہے۔ آپ ہرگز اس گھر کو اپنا گھر مت سمجھیں اور آئندہ سے گھر کے کسی معاملے میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پہلے گھر کا کام ہوتا تھا اب بھی ہوگا، اور تم لوگ صرف میرے حکم کے پابند ہو۔ آئندہ اگر کسی نے میری حکم عدولی کی تو باہر کر دوں گا۔ گھن گرج سے برستے ہوئے اس نے ردا کے ساتھ نوکروں کو بھی لٹار دیا۔ آج اس کی رہی سہی عزت نوکروں کے سامنے ختم ہو گئی۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ جس چیلنج کو آسان سمجھ کر اس نے قبول کیا تھا وہ تو لوہے کی چینی چبوا رہا تھا۔ صرف ایک آدمی کو جیتنے کی خاطر اس نے اپنی عزت نفس تک کو کچل ڈالا تھا، مگر دوسری طرف کوئی اثر نہ تھا۔ ایسی بے وقتی تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اپنے گھر میں نازوں سے پلی تھی، ماں باپ آنسو گرنے نہیں دیتے تھے، اور یہاں آنسوؤں کے سمندر بلا دریغ بہہ رہے تھے۔ ہائے امی، اپنی بیٹی کو دیکھیں کس حال میں ہے۔ امی کا خیال آتے ہی آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے تھے۔ اس کی شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے اور ہنوز شجاعت کے رویے میں تبدیلی نہ آئی تھی۔ البتہ اس دوران 2-3 تبدیلیاں یہ ہوئیں کہ شاہد بھائی اپنی فرم کی طرف سے ٹریننگ پر باہر چلے گئے تھے، اور ابو یعنی افتخار صاحب کا ٹرانسفر اپنے محکمے کی طرف سے دوسرے شہر کی برانچ میں کر دیا گیا۔ افتخار صاحب کے ساتھ مسز افتخار بھی چلی گئیں، کیونکہ وہاں انہیں گھر کی سہولت پہلے سے دی جا چکی تھی، لہٰذا وہ اپنے گھر کو اچھی طرح بند کر کے ایک چابی ردا کو دے کر خاصی افسردہ اور ملول روانہ ہو گئیں۔ اور ردا جو یہ سوچ کر پریشان تھے کہ آخر کب تک وہ امی سے شجاعت کے رویے کو چھپائے گی، ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چل جاتا۔ ان کے جانے پر وہ ایک طرف تو شکر ادا کیا اور دوسری جانب اداس بھی ہو گئی کہ ایک آسرا تو تھا، دل کو ڈھارس تھی کہ جب دل چاہتا تھا ملنے چلی جاتی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر ردا نے شجاعت کے تمام ظالمانہ بے رحمانہ رویوں کے بارے میں عائشہ اور آنٹی کو لفظ بہ لفظ بتا دیا، کیونکہ وہ تھک گئی تھی تنہا سہتے برداشت کرتے۔ کوئی تو ہو جو اس کا دکھ بٹانے والا ہو۔ عائشہ اور آنٹی کو یہ باتیں جان کر بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ بھی کیا کر سکتی تھی۔ سو آنٹی نے ردا کو بہت صبر و تحمل سے کام لینے کی تلقین کی، اور ساتھ ساتھ بہت طریقے سے اس رشتے کو سنبھالنے کی بھی تائید کی۔ ردا نے آنٹی کو بہت تاکید سے منع کر دیا تھا کہ یہ بات اس کے والدین تک نہ پہنچے، انہیں بہت دکھ ہوگا، اور نہ ہی شجاعت کو پتہ چلے۔ مسز کمال نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ وہ یہ بات آگے نہیں جانے دیں گی۔ اپنے دل کا حال ان لوگوں سے کہہ کر کسی حد تک وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ اب جب بھی کوئی بات ہوتی وہ ان دونوں کو ضرور مطلع کرتی۔ امی اس کے لیے وہاں بہت پریشان تھیں، مگر جب بھی فون پر بات ہوتی وہ اپنے آپ کو بہت خوش ظاہر کرتی، جس سے وہ مطمئن ہو جاتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ردا اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کے آہنی خول کو توڑ کر اس کے دل میں جگہ بنا لے، مگر نتیجہ ابھی تک صفر تھا۔ شجاعت، یہ آپ کی کتابیں میں اسٹور روم میں رکھوا دوں؟ آج پھر ردا اپنے آپ کو تیار کر کے شجاعت کی کتابوں کی الماری میں گھسی ہوئی تھی۔ ساری کتابیں نکال کر نئے سرے سے سیٹ کیں۔ کچھ پرانی کتابیں تھیں، وہ لے کر شجاعت کے پاس آ گئی۔ وہ اپنی فائلوں کو چیک کر رہا تھا، آواز پر گھوم گیا۔ اس کے ہاتھوں پر نظر پڑتے اس کے چہرے کے تاثرات یکایک بدلے تھے۔ اچانک شجاعت نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے کتابیں چھین لیں۔ مجھے کتنی دفعہ منع کرنا پڑے گا کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو؟ شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں غرایا۔ تو پھر میں سارا دن کیا کروں؟ چند ثانیے خاموش رہ کر وہ لب کاٹتے ہوئے نہایت افسردہ اور بے بس لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کر بس لمحے بھر کے لیے شجاعت کے چہرے پر روشنی سی کوندی، پھر وہی اصلی بیزار چہرہ تھا۔ ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈال کر وہ قریب سے ہو کر گزرتا چلا گیا، اور وہ سنسی کھڑی اپنی بے بسی پر لب کاٹتی رہ گئی۔ پھر یوں ہوا کہ آہستہ آہستہ شجاعت رضا نے اس کومل سی نازک لڑکی کے گرد زندگی کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جتنا وہ قریب آنے کی کوشش کرتی اتنا ہی بدک کر دور ہو جاتا۔ سارا دن وہ ادھر سے ادھر جلے پاؤں کی بلی کی مانت پھرتی رہتی کہ کسی کام کو ہاتھ لگانے کی اسے اجازت نہ تھی، اور جو وہ کبھی چوری چھپے کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے تو نوکر صاحب کی ڈانٹ کے خیال سے خوف زدہ ہو کر اسے منت سماجت کر کے کام واپس لے لیتے، اور وہ بے بسی و بے کسی سے ملازمین کو دیکھتی رہ جاتی۔ اس نے کئی دفعہ لان میں جا کر پھولوں پودوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کی، تو جواباً مالی کے سامنے اسے سخت سوچ سننے کو ملی۔ اب تو مالی بھی جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کر بھاگ جاتا تھا۔ کیا کروں؟ کہاں تک وہ ٹی وی دیکھتی؟ دیکھ کر بیزار ہو گئی تھی۔ پھر کتابوں میں پناہ ڈھونڈی، مگر یوں ہونے لگا کہ آہستہ آہستہ ہر لفظ نے شجاعت کے کرخ چہرے کی شکل دہار لی۔ وہ گھبرا کر کتاب بند کر دیتی، پھر تمام کتابیں میگزین ایک طرف رکھ دیے۔ البتہ فون پر عائشہ یا آنٹی سے باتیں کرتے وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ عائشہ اسے روز نت نئی دل جیتنے کی تجاویز بتاتی، اور ان پر عمل پیرا ہونے کا انجام شجاعت کی نفرت میں اضافے کی صورت میں ہوتا، مگر وہ بھی باز نہیں آئی تھی۔ اسے ضد ہو گئی تھی۔ جتنی شدت سے وہ اس کی تحقیر و تذلیل کرتا، وہ اتنی ہی تندہی اور دل جمعی سے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی، مگر معاملہ ہنوز وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اس کی کوششیں بے سود ثابت ہو رہی تھیں، اور فاصلہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہا تھا، اور انہیں گزرتے بے حس دنوں میں اسے معلوم ہوا کہ سال کے
365 دن اس نے اس ظالم انسان کے ساتھ گزار دیے ہیں، اور جب وہ ان دنوں کا سود و زیاں کرنے بیٹھی تو احساس ہوا کہ اب تک تو صرف زیاں ہی زیاں ہوا ہے، حاصل تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ مفت کی ذلت ہاتھ آئی تھی اور روح پر بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے، دل بری طرح گھائل ہو چکا تھا۔ بلیک اور فیروزی رنگ کے کام والی ساڑی میں تیار ہو کر وہ لان میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی کہ عائشہ اور آنٹی گیٹ سے اندر داخل ہوئیں۔ عائشہ کو دیکھ کر وہ بے اختیار اس سے لپٹ گئی تھی۔ بہت بہت شکریہ آنٹی، سب سے پہلے آنے کا، اگر آپ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا بنتا میرا۔ امی کی کمی آپ نے پوری کر دی ہے، آپ سے تو بہت ڈھارس ہے مجھے۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز بھیگنے لگی۔ مسز کمال نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ پلیز نو ٹریجڈی سین، ورنہ بہت برا ہوگا۔ عائشہ نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر مسخرے پن کا مظاہرہ کیا۔ یہ شجاعت نظر نہیں آ رہا؟ مسز کمال نے ادھر ادھر شجاعت کو نہ پا کر سوال کیا۔ باہر گئے ہیں تمام انتظامات وغیرہ کروا کر، بتا کر نہیں گیا کہ کہاں جا رہا ہے، کب آئے گا؟ انہوں نے پھر استفسار کیا۔ مجھ سے کب خود سے بات کرتے ہیں، میں ہی زبردستی بات کروں تو کبھی سرے سے جواب ہی نہیں دیتے، اور کبھی جواب دیتے بھی ہیں تو لٹ مار انداز میں دے کر جان چھڑواتے ہیں۔ آج یہ سب شادی کی سالگرہ کا انتظام بھی آپ لوگوں کے کہنے پر کیا ہے، خصوصاً شاہد بھائی نے فون پر اصرار نہ کیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، اگر میں کہہ دیتی تو یقیناً ساری زندگی نہ کرتے۔ اس کی آواز میں آنسوں کی نمی پھر شامل ہونے لگی تو عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے تھپکی دے کر تسلی دی۔ ایسے مت کہو بیٹا، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے، بس اس سے بہتری کی دعا کرتی رہو، وہی بگڑے کام سنوار دے گا۔ مسز کمال نے بہت میٹھے ٹھنڈے لہجے میں ملامت سے سمجھایا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تو وہ بھی سب کے استقبال پر پرجوش انداز میں کرتی رہی۔ شجاعت نے اپنے خاص دوستوں کی فیملیز کو انوائٹ کیا تھا، جس میں سے تقریباً سب بھی آ چکے تھے۔ سب نے شجاعت کی عدم موجودگی کے بارے میں استفسار کیا اور وہ سب کو ٹالتی رہی۔ جس وقت شجاعت آیا اسی وقت انکل کمال سے ٹکراؤ ہو گیا اور انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کلاس لے لی۔ یہ کیا بھائی کہ مہمان حاضر اور میزبان غائب، ہمیں بلا کر خود کہاں بھاگ گئے صاحبزادے؟ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر 10 منٹ تک نہ آئے تو ہم چلے جائیں گے۔ ارے نہیں انکل، ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ معافی چاہتا ہوں، آج میری بہت اہم میٹنگ تھی، اس کا بلاوا 1 مہینے پہلے دیا جا چکا تھا، اسی لیے کینسل نہیں ہو سکتی تھی، سو جلدی بھگتا کر آیا ہوں۔ آنٹی اور عائشہ آئی ہیں؟ اس سے معذرتی انداز میں وجہ بتا کر بات بدل دی۔ شجاعت اپنے تمام دوستوں سے مل کر جیسے ہی پلٹا وہ سامنے نظر آ گئی۔ پہلی دفعہ ساڑی میں سجا سورا روم دیکھ کر چند ثانیہ تو اس کی نظر بھی ہٹنا بھول گئی۔ وہ لاشپا وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ردا کی نظر شجاعت پر پڑی تو اس کی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا، وہ سیدھے شجاعت کے پاس چلی آئی۔ آپ نے بہت دیر کر دی شجاعت، سب لوگ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کہاں چلے گئے۔ وہ آہستہ آواز میں اس سے مخاطب تھی۔ میں مل چکا ہوں سب سے، تیوری پر بل ڈال کر سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ ارے شجاعت، کوئی دوست سائڈ سے نکل کر دونوں کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یقین کرو میں نے کتنی خواتین کو بلیک کلر کے لباس میں دیکھا، مگر یقین جانو آج پہلی دفعہ اس رنگ نے بہت متاثر کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ رنگ صرف ردا بھابھی کے لیے بنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں بھابھی آپ اس کلر میں، اور ساڑی پہن کر تو آپ کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا ہے، غضب ڈھا رہی ہیں محفل پر اور دلوں پر۔ یہ شجاعت کا دوست فرید تھا جو بہت بے تکلف انداز میں باکانہ گفتگو میں سرا رہا تھا۔ جی شکریہ، ردا نے درزیدہ نظر شجاعت کے چہرے پر ڈال کر نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ شجاعت کے چہرے پر تناؤ اور ہلکی سی سرخی پھیل رہی تھی۔ آپ پلیز کچھ ٹھنڈا وغیرہ لیجیے نا فرید بھائی، اس کے چہرے پر سرخی محسوس کر کے ردا نے جلدی سے فرید سے کہا۔ اوہ، وہ ٹھنڈا لینے آگے بڑھ گیا تو شجاعت نے انتہائی سلگتی نظر ردا پر ڈالی۔ اندر آؤ، کہتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ردا کو اچانک ہی شجاعت کے موڈ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ بھی ڈرتے دگمگاتے قدموں سے اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی جہاں وہ پیٹ موڑے کھڑا تھا۔ شجاعت کیا بات ہے، آپ اس طرح اندر کیوں چلے آئے؟ اس نے پست آواز میں دریافت کیا۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور اس کے قریب آ رکا۔ بہت شوق ہے اپنے حسن کی سرے محفل نمائش کرنے کا، اور وہ بھی اس بےہودہ لباس میں جس میں ڈھنگ سے جسم تک تو چھپتا نہیں۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، چہرہ تنا ہوا تھا۔ وہ بری طرح سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شجاع، وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ شٹ اپ، میرا نام بگاڑنے کی کوشش مت کرو۔ وہ اس زور سے دھاڑا کہ اس کی گھیگی بن گئی تھی۔ بہت زہر لگتا ہے مجھے عورتوں کا ساڑی پہن کر اپنے حسن کے قصیدے دوسرے مردوں سے سننا۔ 2 منٹ میں کپڑے بدل کر باہر آؤ، آئندہ میں تمہیں اس لباس میں نہ دیکھوں۔ گرم نظریں ڈالتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ردا سست روی سے چلتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کتنے ارمانوں سے اس نے اپنا یہ روپ شجاعت کے لیے سجایا تھا کہ وہ اسے صرف ایک نظر ڈھنگ سے دیکھ لے، بے شک تعریف نہ کرے، اور ان کے درمیان کون سی محبت چل رہی تھی کہ وہ تعریف کرتا؟ ردا کو اگرچہ اس سے تعریف کی امید تو کبھی خوابوں میں بھی نہ رہی تھی، مگر اس شدید رد عمل کا بھی اندازہ نہ تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ساڑی کو تار کر کے آگ لگا دے، اپنے بال نوچ ڈالے
چاہل عورتوں کی طرح خود کو پیٹ کر بیٹ کرے۔ کتنا غلط سمجھا تھا شجاعت نے۔ بیٹھ کے کنارے ٹک کر سر جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں جکڑے آنکھیں بند کیے وہ کتنی دیر اپنے آپ کو قابو کرتی رہی کہ آنکھیں بند کیے جانے پر اچانک اندھیرے میں سوچ کی ننھی سی کرن نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت کے دل میں میرا خیال ہے، جو یوں فرید بھائی کی تعریف کرنا انہیں شدید برا لگا، ورنہ تو اس طرح کی گیدرنگ میں زیادہ تر خواتین ساڑی پہن کر ہی آتی ہیں۔ اس سے پہلے تو شجاعت کے کسی رد عمل سے معلوم نہ ہوا کہ انہیں عورتوں پر یہ لباس ناپسند ہے۔ پھر آج کیا وجہ ہے کہ انہیں میرا لباس پہننا ناگوار گزرا ہے، یا صرف فرید بھائی کا برمیلا اظہار کرنا برا لگا ہے؟ اور آج سے پہلے کبھی اس طرح کا غصہ نہیں کیا جیسا آج اپنے دوست کے منہ سے اپنی بیوی کی تعریف سن کر کیا ہے؟ یعنی ندنستگی میں ہی صحیح شجاعت مجھ پر اپنے حق کا ڈھکا چھپا اظہار کر کے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ رنج و غم سے پاگل ہو رہی تھی، اس بے ساختہ سوچ کے آتے ہی اچانک خوشی اس کے روم میں پھوٹ پڑی۔ اس کا دل چاہا مورنے بن کر ناچے، اور کچھ نہ بن پڑا تو کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر گور گور گھومنے لگے۔ پھر رک کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، کپڑے بدل کر پھر لان میں آ گئی۔ عائشہ نے اسے دیکھ کر حیرت و تعجب کا اظہار کیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں کپڑے بدلے؟ اتنی اچھی لگ رہی تھی تم اس ساڑی میں۔ وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی اور اس سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ ارے بھابھی یہ کیا، کپڑے کیوں چینج کر لیے؟ پتہ نہیں کس کونے سے نکل کر فرید بھائی نے حملہ کر دیا۔ وہ تو بھی عائشہ کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ وہ بس اصل میں پہلی دفعہ باندھی تھی، بہت الجھن ہو رہی تھی، چلنا دشوار لگ رہا تھا، اسی لیے اسے اٹک اٹک کر جواب دیا۔ اور ہم سمجھے شاید ہماری تعریف بری لگ گئی آپ کو۔ فرید بھائی ہنسے تھے۔ نہیں ایسی تو بات نہیں، اس نے فوراً تردید کی۔ اب انہیں کیا بتاتے کہ آپ کی گئی تعریف کی وجہ سے میرے ہاتھ ایک گوہر نایاب لگ گیا ہے۔ اس سوچ نے پھر اس کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ بکھیر دی، مگر دوسرے ہی لمحے شجاعت کو دیکھ کر وہ اپنے سابقہ حالت میں لوٹ آئی کہ مبادہ اسے مسکراتے دیکھ کر شجاعت کچھ غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ کھانا لگ چکا تھا۔ شجاعت اور ردا اپنے طور پر حق میزبانی ادا کرتے رہے۔ رات گئے سب کی واپسی ہوئی۔ کچھ دنوں سے ردا شجاعت کو بڑا الجھا دیکھ رہی تھی۔ اپنی چیزوں کو رکھ کر بھول جانا، چلتے چلتے رک کر کچھ سوچنا، پھر نفی میں سر ہلانا، نوکروں پر بات بے بات غصہ کرنا، اور ردا کا شمار تو نوکروں کے بعد بھی نہیں آتا تھا۔ جتنا غصہ نوکروں سے بچ جاتا تھا وہ سب ردا پر جا نکلتا تھا۔ وہ ان اللہ مع الصابرین کی مکمل تصویر اور تفسیر بنی ہر زیادتی، تلخی اور غصے کو امرت دھارا سمجھ کر پی جاتی تھی۔ ایک دفعہ پوچھنے کی جسارت کر بیٹھی تو شجاعت نے وہ بے نقد سنائی کہ دوبارہ اس کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ ردا کئی دن اس کی حالت دیکھتی رہی، مگر خاموش تماشائی بنی رہی کہ آج کل بات کرنے پر وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ شجاعت اپنی طرف سے بھی بے حد لاپرواہ ہو رہا تھا۔ نہ کھانے کی فکر، نہ لباس کا ہوش تھا۔ پریشانی اور فکر چہرے سے عام تھی، مگر وہ پھر بھی کسی کو اپنے معاملات میں مداخلت کرنے نہیں دیتا تھا، اور یہ کافی دنوں سے ہو رہا تھا۔ اس دن تو وہ حقیقت میں پریشان ہو گئی۔ شجاعت کے مینیجر نے فون کر کے بتایا کہ شجاعت صاحب کی طبیعت آفس میں اچانک خراب ہو گئی ہے، ہم انہیں لے کر ہاسپٹل آ گئے ہیں، اور شجاعت صاحب اس وقت ایمرجنسی میں ہیں۔ ردا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ انتہائی بدحواسی اور پریشانی کے عالم میں رحمت بی بی کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی۔ ایمرجنسی کے باہر مینیجر صاحب کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ ایک دم روحان سی ہو گئی۔ شجاعت کو کیا ہوا، جلدی بتائیں، اسے نہایت بےتابی سے پوچھا۔ دھیرج بیگم صاحبہ، تسلی رکھیے، اب صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ اصل میں کئی دنوں سے دل پر دباؤ کی شکایت کر رہے تھے، آج ایک دم بلڈ پریشر بڑھ گیا، سینے میں زیادہ تکلیف ہونے لگے تو ہم ہاسپٹل لے آئے۔ ڈاکٹرز نے فوراً ٹریٹمنٹ کیا، اب حالت خطرے سے باہر ہے، ورنہ اگر دیر ہو جاتی تو ہارٹ اٹیک وغیرہ بھی ہو سکتا تھا۔ ہارٹ اٹیک کا سن کر ردا کا دل دہل گیا تھا۔ مگر مینیجر صاحب، یہ سب ہوا کیوں؟ فکر، پریشانی، مسلسل ٹینشن کی وجہ سے ہے یہ سب۔ کیا فکر اور پریشانی ہے؟ کس وجہ سے ٹینشن ہے؟ ردا نے پھر بے تبانہ پوچھا تو مینیجر نے متعجب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کچھ نہیں جانتی کیا؟ انہوں نے بہت حیرت سے دریافت کیا کہ ردا کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ آپ ہی کچھ بتائیں، شجاعت تو آفس کی کوئی بات گھر میں نہیں کرتے۔ اصل میں بیگم صاحبہ، پچھلے کچھ مہینوں سے بزنس بہت ڈاؤن جا رہا ہے، نقصان پر نقصان ہو رہا تھا، جس کا اثر فرم کی ریپوٹیشن پر بہت برا پڑ رہا تھا۔ انہی دنوں ایک غیر ملکی فرم سے بات چیت چل رہی تھی، اگر یہ بات طے پا جاتی تو اگلے پچھلے تمام نقصان پورے ہو جاتے۔ اس غیر ملکی فرم سے ڈیلنگ کے لیے اور بھی کئی پارٹیز پیچھے پڑی تھیں۔ شجاعت صاحب نے اس کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا، حالانکہ اکاؤنٹ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ تمام معاملات طے پانے کے بعد بالکل آخری مرحلے پر ان لوگوں نے اچانک منع کر دیا، اور دوسرے دن کسی اور فرم سے ان کا معاہدہ ہو گیا۔ اس طرح بے تحاشا نقصان تو ہوا ہی، فرم کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی۔ شجاعت صاحب کو اسی فکر و پریشانی نے آدموا کر دیا کہ وہ اب کیا کریں گے۔ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب لگا دیا، اب بالکل خالی ہاتھ ہو چکے ہیں۔ ملازمین کو تنخواہ دینا بھی مشکل مرحلہ لگ رہا ہے۔ اسے اندازہ کر لیجئے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔
مینیجر صاحب نے تفصیلاً تمام صورتحال اس کے گوش گزار کر دی۔ وہ سنسی کھڑی تمام باتیں سنتی رہی، بالآخر بہت گہری سانس کھینچ کر پھر بولی تھی، تقریباً کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی میں نے کہا نا کہ ملازمین کو سیلری دینا بھی مشکل لگ رہا ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، زمین کو تکتی رہی تو مینیجر صاحب پھر بولے تھے، اصل مسئلہ تو ریپوٹیشن کا ہے، اگر مارکیٹ میں ساکھ بگڑ گئی تو بہت برا ہوگا، مینیجر صاحب نے کہا۔ ڈاکٹر نے شجاعت کو مکمل بیڈ ریسٹ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ آرام کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حالانکہ کمال انکل اور آنٹی نے بھی بہت تاکید سے کہا تھا کہ وہ کچھ دن آرام کر لے، پھر افتخار صاحب نے بھی خیریت معلوم کرنے کے بعد یہی مشورہ دیا، مگر وہ سب کی باتوں اور مشوروں کو پس پش ڈال کر پھر آفس جانے کو تیار کھڑا تھا۔ ردا نے دیکھا کہ وہ کہیں جانے کو تیار ہے تو لپک کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ بھی ہے کہ ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ کہیں بھی جا رہا ہوں، تم سے مطلب؟ وہ اب اسے تم کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ لیکن میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ ردا دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ وہی نہوت برا لہجہ تھا۔ میں کوئی بھی نہیں ہوتی، مگر میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور جا رہے ہیں، طبیعت بگڑ گئی تو کون سنبھالے گا؟ پریشانی اس کے چہرے سے تھی۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں مر جاؤں گا اور تمہیں یہ گھر گاڑی وغیرہ سب کچھ مل جائے گا، تم خوش ہو جاؤ گی۔ شجاع وہ سناٹے میں رہ گئی تھی۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو بدوقت تمام کہا تھا، تو پھر کیا سمجھوں؟ ساری عورتوں کے انہی چیزوں کی طلب و ہوس ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے سمجھا ہی کب ہے؟ اور اگر سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ کب میں نے آپ سے کسی چیز کی فرمائش کی؟ کبھی کوئی ضد کی؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ تمہیں کسی چیز کی فرمائش کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ ہر چیز گھر بیٹھے بٹھائے مل رہی تھی۔ عالیشان گھر میں رہتی ہو، نئی گاڑی میں گھومتی ہو، ایک سے ایک مہنگے ملبوسات خرید لاتی ہو، اور کیا چاہیے تھا تمہیں؟ تمہاری جیسی لڑکیاں صرف اچھا اسٹیٹس ہی تو دیکھتی ہیں۔ کبھی جھونپڑی میں رہنے کے متعلق بھی سوچا ہے تم نے؟ اگر میں نہ گیا تو ملازمین کو تنخواہ کیا تم دو گی؟ انتظام بھی تو مجھے کرنا ہے۔ تمہیں کس چیز کی فکر ہے بھلا؟ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک طرف دھکیلا اور خود باہر نکل گیا تھا۔ دیکھو رضا، مجھے ہر حالت میں ان روپیوں کا انتظام کر کے دو۔ تم جانتے ہو مجھے کتنی شدید ضرورت ہے، میری عزت میری ساکھ دھاؤ پر لگی ہے۔ وہ رک کر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ اچھے دوستوں، وقت پر ساتھ چھوڑ رہے ہو۔ تم جانتے ہو مجھے مانگنے کی عادت نہیں ہے، مگر اس وقت فوری ضرورت ہے، اسی لیے صرف تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ پھر رک کر بات کرنے لگا۔ میرے پاس اگر گھر کے علاوہ کوئی اور پراپرٹی ہوتی تو میں ہرگز بھی تم سے نہ کہتا۔ اس گھر کو بکنے کے لیے بھی کم از کم مہینہ درکار ہے، جبکہ میری ضرورت فوری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کوشش کرنا۔ خدا حافظ۔ ردا کتنی دیر سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ دوسری جانب سے حوصلہ افزا جواب نہیں ملا تھا، جب بھی تو وہ سر تھامے بیٹھا تھا۔ ردا اپنے تمام زیورات بینک سے نکلوا لائی تھی۔ ایک سیٹ کی مالیت 50-60 ہزار سے کم نہیں تھی۔ شجاع کی طرف سے بھی کئی بھارے سونے کے سیٹ ملے تھے، اس نے وہ تمام بینک میں رکھوا دیے تھے۔ اس کے علاوہ افتخار صاحب نے اپنی بیٹی کو ایک پلاٹ تحفے میں دیا تھا۔ رجا نے شجاعت سے بالا ہی مینیجر صاحب کو اس پلاٹ کی کمرشل ویلیو معلوم کرنے کو کہا تھا۔ ان کے معلوم کرنے پر اندازہ ہوا کہ وہ بہت قیمتی پلاٹ ہے۔ اس وقت ردا تمام چیزیں لے کر شجاعت کے پاس آ گئی، جو اشفتہ حال بیٹھا تھا۔ شجاعت، اس نے دھیمے سے پکارا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے ہاتھوں میں ڈبے دیکھ کر نہایت چنبے سے اسے دیکھا۔ شجاعت، یہ سب میں بینک سے نکلوا لائی ہوں کیونکہ آپ کو ضرورت ہے، جبکہ یہ میرے لیے بیکار ہیں۔ ردا نے بیڈ پر زیورات کے ڈبوں کا ڈھیر لگا دیا جو وہ مشکل تمام وہ سنبھالی ہوئی تھی۔ بھیک دے رہی ہو مجھے؟ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اب تم سے زیورات لوں گا؟ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا تھا۔ پلیز شجاعت، اللہ کے واسطے میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں، بیٹھ جائیں پلیز۔ اس کے بے بس لہجے میں اتنی التجا تھی کہ شجاعت خود بخود بیٹھ گیا تھا۔ شجاعت، یہ میرے تمام زیورات جو بینک میں رکھے ہیں آپ کے کسی کام آ جائیں تو مجھے دل ہی خوشی ہوگی۔ یہ اتنے بھاری زیور صرف دکھاوے اور نمائش کے لیے ہوتے ہیں، پہننے میں کم ہی آتے ہیں، اور پھر مجھے زیورات کا کوئی خاص شوق بھی نہیں ہے۔ مدھم آواز میں بولتی، آہستہ روی سے چلتی، وہ اس کے پیروں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پھر اچانک اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ میں خفیف سی لرزش تھی جسے شجاعت نے بھی محسوس کیا تھا۔ خدا کی قسم شجاعت، میرا زیور، میرا گہنا، میرا ہار سنگار، روپ، سکون، میرا چین، میرے دل کی دھڑکن صرف آپ ہیں۔ مجھے ان مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر آپ پریشان ہوں تو کیا میں ان زیورات کو پہن کر خوشی حاصل کر سکوں گی؟ نہیں، میرے لیے سب بیکار ہیں۔ آواز گلوگیر ہوتے ہوتے پوری طرح آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور آنسو ایک تواتر سے بہہ کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ شجاعت، میں آپ کو اپنا یقین کیسے دلاؤں؟ آپ تک کیسے پہنچوں کہ آپ نے اپنے تک پہنچنے والے ہر راستے کو بند کر دیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے آپ کے بینک بیلنس اور دولت سے دلچسپی ہے؟ نہیں شجاعت، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے تو صرف آپ کا پیار، اعتماد، آپ کی ذات چاہیے۔
آپ کو پتہ ہے شجاعت، میں آپ کے آہنی خول سے سر ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکی ہوں، اور اب تو سر سے اتنا خون بہہ چکا ہے کہ میرا ہی خون میرے کندھوں تک پہنچ چکا ہے، مگر آپ کے آہنی خول میں ذرا سی بھی درار نہیں پڑی، اور میں کسی بھی لمحے اپنے ہی خول میں ڈوب کر مر جاؤں گی اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ عجیب بہک کے انداز میں کہتی وہ کوئی جوگن لگ رہی تھی، اب بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی، روتے روتے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ شجاعت رضا حیران و پریشان ان جملوں سے چکرا رہا تھا، وہ جو آخر میں کہہ گئی تھی اس کو بھڑکتی آگ کے الاؤ میں دھکیل گئی تھی، اور اس آگ کے شعلے بڑی تیزی سے شجاعت کے دل تک پہنچے، اس کی ذات کا گھیراؤ کر رہے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس آگ کو زیادہ بڑھنے نہ دے، مگر آگ بڑھتے بڑھتے اسے ہر طرف نظر آنے لگی، اور اس آگ کے شعلوں میں ردا کا خونی چہرہ ڈوب اور ابھر رہا تھا۔ میں کسی بھی لمحے اپنے ہی خون میں ڈوب کر مر جاؤں گی اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ دیوار سے انہی جملوں کی گردان اور تکرار ہونے لگی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، آنکھیں سختی سے بیچ لیں، مگر آگ اور آوازیں اسے فرار حاصل نہ کر سکا کہ اچانک ایک مانوس چہرہ ذہن کے پردے پر ابھرا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، مگر دیوار پر وہی آشنا چہرہ ثبت تھا۔ اس چہرے کو دیکھتے ہی تمام پچھلے واقعات اس کے ذہن پر پوری جزیات کے ساتھ روشن ہونے لگے تھے۔ نجم اعجاز شجاعت کا بچپن کا دوست تھا، دونوں پہلی کلاس سے یونیورسٹی تک ساتھ پڑھتے رہے، دونوں کے مشاغل بھی یکساں تھے، مزاج و اعتبار میں بھی کافی ہم آہنگی تھی، اس لیے دونوں میں محبت و یگانگت کا ہونا قدرتی امر تھا، ایک دوسرے کے بغیر دونوں کو ہی چین نہ آتا تھا۔ یونیورسٹی میں نجم کو نبیلہ اس قدر پسند آئی کہ وہ دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ نبیلہ نے بھی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور کچھ ہی عرصے میں وہ دونوں ایک جان دو قالب ہو گئے۔ شجاعت اکثر ہنس کر دونوں کو بھی سمجھاتا پھر نصیحت کرتا، مگر اس اسٹیج پر تھے جہاں کوئی بھی روک ٹوک یا نصیحت بری لگتی ہے۔ انہی دنوں نبیلہ کے لیے ایک رئیس زادے کا رشتہ آ گیا۔ نبیلہ کے گھر والوں نے اس رشتے کی بھرپور پذیرائی کی، مگر نبیلہ نے مخالفت کی اور اپنے والدہ کو نجم اعجاز کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نجم سے ملاقات کی اور اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ تمام صورتحال جان کر انہوں نے نبیلہ سے دو ٹوک بات کی، اسے سمجھایا، دیکھو نبیلہ، نجم متوسط طبقے کا لڑکا ہے اور ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور اس کا مستقبل کی کوئی تابناک نہیں ہے، رہنے کو اپنا گھر نہیں، اسٹیبلش ہوتے ہوتے کافی عرصہ لگ جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں عرفان کے پاس وہ سب موجود ہے جو حاصل کرنے کے لیے ایک عمر چاہیے ہوتی ہے۔ یہ سب محبت سب پیٹ بھرے کی باتیں ہوتی ہیں، تم ایک دفعہ صرف عرفان سے مل لو، پھر جو چاہو فیصلہ کرنا۔ گھر والوں کی اجازت سے عرفان نبیلہ کو اپنے ساتھ کھانے پر لے گیا۔ محل نما گھر دیکھ کر نبیلہ گنگ رہ گئی تھی، اس نے تو کبھی خوابوں میں بھی ایسا گھر نہیں دیکھا تھا، وہ تو متحیر کھڑی رہ گئی تھی۔ واپسی پر عرفان نے ڈیرو شاپنگ بھی کروا دی، اس پر متضاد یہ کہ ڈائمنڈ کی نازک سی رنگ بھی گفٹ کی، تو نبیلہ سنجیدگی سے سوچنے لگی، کافی سوچ و بچار کے بعد بالآخر اپنی ماں کی بات صحیح لگی۔ نجم کے پاس ہے ہی کیا جو وہ مجھے دے سکے گا؟ فیصلہ کر کے اپنی منظوری گھر والوں کو دے کر وہ بہت مطمئن ہو گئی۔ عرفان کے گھر کا سحر نبیلہ پر اس طرح سے طاری ہوا تھا کہ نجم ایاز کے آنسو آہیں بھی ان سحر کو نہ توڑ سکیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے نبیلہ نجم ایاز کی دنیا سے دور ہو گئی، مگر نجم اعجاز نے نبیلہ کی محبت کا دل کا روگ بنا لیا تھا۔ دن بدن اس کی صحت گرتی چلی گئی، ہر کام سے دل و چاٹ ہو گیا۔ شجاعت نے ہر ممکن کوشش کی کہ نبیلہ کو راضی کر لے، مگر اس نے صاف منع کر دیا۔ شجاعت نے نجم کو واپس اپنی دنیا میں لانے کی پوری کوشش کی، ہر طریقے سے اس کی دلجوئی کی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور عین نبیلہ کی شادی کے دن نجم کی طبیعت بگڑ گئی۔ شجاعت اسے ہاسپٹل لے کر پہنچا، مگر موت اس کے تعاقب میں تھی۔ 4 گھنٹے ایمرجنسی میں موت و زیست کی کشمکش جاری رہی، بالآخر موت جیت گئی اور وہ دکھوں سے آزاد ہو گیا۔ نجم اعجاز تو اپنی محبت میں سرخرو ہو کر دنیا سے چلا گیا، مگر شجاعت کا اعتبار ہمیشہ کے لیے عورتوں پر سے اٹھ گیا۔ مہینوں وہ اپنے جگری دوست کی موت کا غم مناتا رہا۔ والدین نے کتنا چاہا کہ وہ شادی کر لے، مگر وہ تو عورت نام سے الرجک ہو چکا تھا۔ شادی ماں باپ اسی خواہش پر دنیا میں سے چلے گئے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، اور شمعی قسمت جو بھی لڑکی اس کی طرف بڑی وہ اس کی دولت دیکھ کر بڑی، اسے بھی جیسے الہام ہو جاتا تھا کہ آنے والی لڑکی کی نظر اس کی جائیداد پر ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو چند دوستوں تک محدود کر لیا۔ اسے اب بھی نجم اعجاز کی جوان موت رلاتی تھی۔ نجم کے واقعے نے اس کی پوری زندگی کا پیٹرن بدل کر رکھ دیا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ، کوئی بات، کوئی ٹھوکر یا سبق ہماری زندگیوں کے رخ پھیر دیتی ہے۔ خیالات و نظریات کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، اور وہ واقعات اس طرح زندگی پر محیط ہو جاتے ہیں کہ وہی درست لگتا ہے۔ نجم ایاز کی موت کا واقعہ شجاعت کی زندگی پر اسی طرح محیط ہوا تھا۔ اسے ہر لڑکی میں نبیلہ نظر آنے لگی، اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو چند دوستوں تک محدود کر لیا، لیکن انہی دنوں اس کی ملاقات ردا سے ہو گئی۔ شجاعت نے ہر ممکن طریقے سے اس نازک سی لڑکی کو زچ کرنا چاہا، ایسے لفظوں کے تیر برسائے کہ کبھی خود بھی اپنے لفظوں پر افسوس ہوتا تھا، مگر کچھ لمحوں کے بعد وہ پھر نارمل ہو جاتا تھا۔ شجاعت نے جس قدر اس کی تذلیل و تحقیر کی، وہ اسی قدر اس پر
परवाना वार नसार होती रही। शुजात के दिलो नज़र पर नफ़रत और इंतकाम का पर्दा पड़ा था। इसी वजह से उस पर नज़र पड़ते ही ख़ामख़ा गुस्सा आने लगता, या फिर नजम अयाज की आखिरी लम्हों की बेकसी नगाहों में गूम जाती तो वो जलाद बन जाता। मगर आफरीन है रिदा पर कि उसके हर सितम को आब हयात समझ कर पीती रही। काश नबीला तुमने ये सब ना किया होता, या फिर मेरा प्यारा दोस्त ना मरा होता तो मैं भी आज एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा होता। शुजात ने थके मांदे अंदाज में सोफ़े पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली कि मान बाहर से आते चिड़ियों की चहचहाहट ने शुजात की तवज्जो अपनी जानब खींच ली। वो उठकर खिड़की तक गया। पर्दे खोलकर खिड़की का पट किया था। सुबह सादिक का वक्त हो चुका था। चरिंद परिंद हमदो बारी ताला में मसरूफ़ थे। शबनमी घास बहुत अच्छी लग रही थी। फ़िज़ा बहुत पुरनूर हो रही थी। हर शय बहुत निखरी और मुक़द्दस महसूस हो रही थी। ज़हन और रूह पर छाई कसाफत क्या हटे कि हर चीज़ बेहद बली लगने लगी थी। हवा का, पौधों से फूलों से टिकलियाँ करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो ता देर खड़ा इस मंज़र को देखता रहा, ठंडक को अपने अंदर उतारता रहा। काफ़ी देर बाद उसने पर्दा छोड़कर अपने इर्द गिर्द नज़र डाली। सोफ़े पर नज़र पड़ते ही रिदा का ख्याल आया। वो रात भर कमरे में नहीं आई थी। रिदा को ढूंढते वो बाहर आया। वो सामने महवे इबादत नज़र आई। शुजात टिकटिकी बांध कर उसे देखता रहा। उसके सबिहा चेहरे पर नूर फैला हुआ था। काफ़ी देर तक देखने पर शुजात को एहसास हुआ कि रिदा दिल मोह लेने वाले हुस्न की मालिक है, और इतना अरसा वो बेखबर रहा। शुजात को टूट कर इस नाजुक सी लड़की पर प्यार आया। वो तो इसकी अपनी थी, अपनी शरीक हयात, और कोई अपने आप से बिछड़ कर भी खुश रह सकता है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ज़रा पलट कर देखो तो सही, वाहिनी खौल तो कब का टूट कर गिर चुका है। अब तो सिर्फ तुम्हारा शुजात बाकी रह गया है। शुजात ने रहमत बीबी को कमरे में नाश्ता लाने को कहा था। वो जाने के लिए तैयार हो रहा था। आईने में रिदा का अक्स उभरा तो शुजात ने गौर से उसे देखा। खिलाफ़े मामूल आज बहुत चुप और नढाल लग रही थी। रिदा ने उसके लिए प्लेट में टोस्ट और अंडा निकाल कर रखा। चाय बनाकर जाने को पलटी कि शुजात ने आवाज़ देकर रोक लिया। रिदा। आज उसकी आवाज़ शीरी होने के साथ साथ प्यार भरी थी। रिदा ने पलटकर उसे हैरत से देखा। इधर आओ, यहाँ आकर बैठो। वो चुपचाप आकर बैठ गई। बहुत नाराज़ हो मुझसे? तुम्हें नाराज़ होना भी चाहिए। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होने लगी आपसे? सर झुकाए पैर को तकते मध्यम आवाज़ में उसने जवाब दिया। अगर नाराज़ नहीं हो तो फिर आज चुप क्यों हो? और तुम्हारे अंदाज में वो वालहानापन नहीं है जो रोज़ होता है। वो चंद सानिया रुका, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हौले से सहलाया। रिदा, मैं तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं कि मेरे पास माफ़ी के लिए अल्फाज भी नहीं है। रिदा का नाजुक सा हाथ उसके मजबूत हाथों में लरस कर रह गया। ये वही शुजात था जो कभी लफ्ज़ों के तीर बरसा कर उसका दिलो जिगर छलने करता था। आज किस तरह लहजे में बात कर रहा था। छोड़िए, मैंने आपसे कोई शिकवा तो नहीं किया, और सबसे पहले तो आप अपना नुकसान पूरा करने की फ़िक्र करें। वो अब भी सर झुकाई थी। मेरा नुकसान तो वाकई बहुत हो चुका है। उसका लहजा अचानक शोक हुआ। उसने रिदा की थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊंचा किया। रिदा उसके चेहरे पर अक्सर शोकी और शरारत देखकर एकदम छिनप गई थी। अब तुम में बताओ इस नुकसान को कैसे पूरा किया जाए। जानबूझकर लहजे को मायने खेज बनाया था उसने। रिदा हाथ छुड़वाकर जाने को खड़ी हो गई। उसे फिर पकड़कर बिठा लिया था। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम जानते हो मेरे ऐसे ख्यालात क्यों थे? मेरा बहुत अजीज़ुज्जान दोस्त नसम अयाज महज इस वजह से अपनी ज़िंदगी हार गया कि उसके पास नबीला को देने के लिए कुछ ना था, और नबीला जो उसकी मोहब्बत का दम भरती थी, दूसरे शख्स की दौलत देखकर अयाज से हाथ छुड़वाकर किसी और के साथ रुखसत हो गई, और मेरा प्यारा दोस्त अपनी जान से गुजर गया। बस उसके बाद मुझे हर लड़की से नफरत हो गई। मैं ये जाने बगैर कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, एक ही जैसा सलूक करने लगा। मैं रिदा, तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे खामोश सलूक ने मुझे तुम्हारी पहचान करवा दी कि तुम ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि खूबसीरत भी हो। मैंने आपसे कोई सफाई तो नहीं मांगी, मगर मैं क्या वजह बयान करता कि मैं क्यों ऐसा ख्याल करता था। शुजात ने उसका हाथ फिर थाम लिया था। चलिए छोड़िए इस बहस को। आपकी तसल्ली के लिए ज़रूर बता दूं कि मैंने आपको माफ़ किया। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। धीमे लहजे में वो बोली। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा जो यूँ आसानी से माफ़ कर दिया। औरत का दिल बड़ा ही होता है शुजात, जिसको भी चाहती है उसकी हर ख़ता को बआसानी माफ़ करके उसे सुरखरू कर देती है। रिदा का बोझल लहजा अब हल्का फुल्का हो गया था। बहुत शुक्रिया रिदा, मगर ये तो बताओ कि नुकसान कैसे पूरा किया जाए। वो फिर शरारत पर आमादा हुए से छेड़ रहा था। वो उसकी शरारत समझ गई। पहले आप बताएं कि मानते हैं ना कि आखिर आपको सुधार दिया। वो भी शरारती लहजे में बोली थी। जनाब, मानते भी हैं और दिल से तस्लीम भी करते हैं, लेकिन ये तो बताओ मेरा नुकसान कैसे पूरा होगा। वो उसकी तरफ झुका। शोखियाँ अपने अरूज पर थीं। रिदा उसका मतलब समझकर एकदम पीछे खिसक गई। मेरा भी आपकी तरफ बहुत हिसाब किताब निकलता है, पहले उसे पूरा करें फिर अपने नुकसान का जिक्र करें। वो भी शौक हो गई, रंग शहाब भी हो गया था। शुजात को ये जवाबी कार्रवाई करना चाहता था, मगर रिदा उसका इरादा भागने को थी कि शुजात ने हाथ बढ़ाकर जकड़ लिया। वो किसमिसा कर रह गई थी। आई लव यू रिदा। वो और करीब हो गया था।
चलो मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूँ। इससे पहले वो कुछ करता, रिदा झटके से अपने आप को छुड़वा कर भाग ली। पीछे से उसका जानदार कहका रिदा की समातों में नरम फवार की मानद उतर गया था। ख़त्म शुद्ध। जी, तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि नावल आपको कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो नावल का नाम था दिए फिर वफा के रोशन हुए, अस्करम सैयदा राना मुस्तफ़ा। उम्मीद करती हूँ कि नावल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और बिल्कुल यार, होता भी ऐसे ही है। बहुत सी जगहों पे मैंने ये चीज़ खुद देखी है कि हम अपने करीबी रिश्तेदारों, अपने करीबी रिश्तों से, अपने करीबी रिश्तों का जो बिहेवियर होता है या उनके साथ जो हुआ होता है, हम उसे देख के ख़ुद पे बहुत असर ले लेते हैं। जिस तरह अभी शुजात का था कि उसने अपने फ्रेंड की मौत को सारा ख़ुद पे करके और ख़ुद पे खुशियाँ हराम कर ली थी। तो बिल्कुल ये लिटरली होता है लाइफ में, रियल लाइफ में। मैंने ख़ुद अपनी आँखों से ये चीज़ें देखी हैं कि हो किसी और की लाइफ मेरा होता है और उसे हम अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए ना कि हर इंसान बराबर नहीं होता, कि हर एक की अल्लाह ने हर एक को अपनी अपनी सिफ़ात दी हैं, हर एक में अपनी अपनी खूबियाँ हैं। तो हमें सबको एक ही तराजू में नहीं ना तोलना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि नावल कैसा लगा। बाकी कमेंट सेशन अभी हम कुछ दिन नहीं देख सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले या नहीं बताया था, आई डोंट नो। एक्चुअली मुझे कुछ टाइम के लिए फैसलाबाद जाना है। वहाँ मुझे आई डोंट नो कि 4 दिन लगते हैं या 5 दिन लगते हैं। तो इतने एक दिन आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम कमेंट सेशन इकट्ठा ही देखेंगे। अभी मैं कोशिश तो ये कर रही हूँ कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स अभी कर लूँ। आपको पता है फिर जब कहीं जाना हो तो मसरूफियत कितनी ज़्यादा हो जाती है, बंदा नहीं टाइम निकाल पाता। तो कोई 1-2 रिकॉर्डिंग्स मैं अभी करूँगी, कुछ वहाँ पर जाके भी करूँगी, लेकिन कमेंट सेशन के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए कुछ दिन मौजूद। तो आप लोग उम्मीद करती हूँ कि एडजस्ट करेंगे और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। ऐसा नहीं करना कि मैं कमेंट सेशन देख नहीं रही तो आप लोगों ने बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं देना, कमेंट नहीं करने। कमेंट आपने लाजमी करने हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगी भी, लेकिन ये है कि वो रिकॉर्डिंग में पहले करके रख लूँगी तो सीधी सी बात है, तो फिर हम नहीं ना उसमें कर सकते, क्योंकि कमेंट्स तो बाद में आएंगे, वीडियो बाद में अपलोड होगी। तो आपने रिस्पांस लाजमी देना। आपके कमेंट्स वगैरह मैं देखूंगी भी सारा, मैं प्रॉपर वीडियोस चेक किया करूँगी आप रिस्पांस क्या दे रहे हैं। बस आपने अच्छा अच्छा रिस्पांस देना है, कमेंट करने हैं, वो हम इंशाल्लाह जब मैं वापस आ गई एक वीडियो में एक ही दफ़ा देख लेंगे, ठीक है। तो आपने अच्छा अच्छा रिस्पांस देना है, मुझे ज़रूर बताना है कि आज का नावल कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। आज का नावल एंजॉय करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।